बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से, जो एक अकेला वाहिद और यकता, जिसने हवा को बेरंग बनाकर कायनात की रंगीनी में इजाफा किया, जिसने पानी को बेबू और बेजायका बनाकर हमारे लिए तस्कीन का सामान किया, जो एक पत्थर में पलने वाले कीड़े का राज़िक, जो एक सीप के पेट में पलने वाले मोती का खालिक, जो कायनात की वसतों में फिरने वाले किसी भी सैयारे और सितारे का रहनुमा, जो खतरे को गौर करता है और गौर को गौर नायाब, जो मुझे मैं करता है और आपको। प्रोग्राम रेख्ता बज़बान मुस्तफ़ा, और मैं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कुरैशी, आपका साथी, आपका दोस्त। और जनाब, पिछले 2 प्रोग्रामों में कुछ तकनीकी नक्स, आवाज़ के, कैमरे के, कुछ इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से लोगों को प्रॉब्लम भी आई, मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़ाहिर है ये हमारे बस में तो है नहीं इंटरनेट वाला, और उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग इस गलती को, मेरी या इस कोताही को नज़रअंदाज करेंगे। आपकी आरा मुझे मिल रही हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी, और उसके अलावा फेसबुक पर भी आपके पैगामात मिल रहे हैं। बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी तनकीद से मुझे बेहतरी के मौके मिल रहे हैं, और बहुत से लोग तारीफ़ कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मोहब्बत। आज गालिब के बारे में बात करेंगे। उर्दू अदब गालिब के बग़ैर अधूरा है, और गालिब, अगर हम गालिब की बात करें, मेरे पास दीवान गालिब है, और इस दीवान गालिब के मुताबिक आगरा में विलादत हुई 27 दिसंबर 1797 यानी 1797, और वफ़ात दिल्ली में हुई 15 फरवरी 1869 यानी 1869। गालिब को नजबुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग इक़्तिदाबाद से नवाजा गया। असदुल्ला ख़ान नाम था, और मिर्ज़ा नौशाह उर्फियत थी। जबकि गालिब तख़ल्लुस करते थे। इब्तिदा में अपनी शायरी में गालिब ने असद का तख़ल्लुस भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर उन्हीं दिनों एक और शायर थे जो कि असद के नाम से शायरी किया करते थे, तो फिर गालिब ने अपने आप को, अपने तख़ल्लुस को तब्दील किया और गालिब तख़ल्लुस अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग ख़ान था, जो सिपाही थे। रियासत ओद, रियासत हैदराबाद और रियासत अमरूर से वाबस्ता रहे। 5 साल की उम्र में वालिद के दस्ते शफ़क़त से महरूम हो गए, और फिर उनके चचा नसरुल्ला बेग ने उनकी परवरिश शुरू की। सारी उम्र उनकी गुर्बत में गुजरी, शाखर्ज भी थे, और जो थोड़ा बहुत उनको मिलता था शायरी से या चचा की पेंशन से, वो अपने इस्तेमाल में लाते थे। हालात उनके दगरगू रहे। औलाद तो अल्लाह ने नवाजी, लेकिन कोई औलाद, किसी भी औलाद को उन्होंने पनपते नहीं देखा। और तसनीफ़ में उनकी दीवान उर्दू, कुलियात नज़्म फ़ारसी, कुलियात नस्र फ़ारसी, ओहद हिंदी, उर्दू खतूत, उर्दू मौला, लताइफ़ ग़ैबी, क़ाते बुरहान, तेग़ तेज़, गालिब नामा वग़ैरह वग़ैरह शामिल हैं। अपने वक्त के बहुत जय्यद किस्म के शायर थे, लेकिन उस वक्त उनको वो पजीराई नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। जिद्दत पसंदी थी गालिब के कलाम में, और जिद्दत अदा, जिद्दत मज़ामीन और जिद्दत तशबीहात उनकी शायरी में बआसानी देखी जाती हैं। उनकी एक रविश अलग थी। मौलाना हाली के बकौल के उन्होंने एक नई रविश रखी अपनी शायरी में। बिलाल खाना में देख रहे हैं, बिलाल खान बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। ज़फ़र अली हमारे साथ शामिल हैं, ज़ीशान रफ़ीक हमारे साथ शामिल हैं। आपकी बहुत मोहब्बत कि आपने अपने मसरूफ़ियत में से, अपनी मसरूफ़ियत में मेरे लिए वक्त निकाला।
ایک جگہ کہتے ہیں غالب کی موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا جام جم سے میرا جام سے پھال اچھا ہے۔ غالب کا طرز ادائیگی بھی بہت اچھا تھا، اور شاعری میں ایک ملکہ حاصل تھا غالب کو۔ آج غالب کی شاعری سے کچھ شامل کریں گے، اور اس کے بعد پھر ایک دو چیزیں اور بھی ہیں جو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ غالب کے نزدیک شاعری محض قافیہ پیمائی نہیں تھی، بلکہ مضمون آفرینی تھی، اور وہ اپنی شاعری میں خیال افروز قسم کے نکتے بیان کرتے تھے۔ مثلاً ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے، اور کہیں کہیں ان کی شاعری میں شوخی بھی نظر آتی ہے۔ میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اور یہ سب جناب میں دیوان غالب میں جو ان کے بارے میں لکھا گیا اس کے لحاظ سے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن جو میں آپ کے لیے لایا ہوں غالب کی شاعری میں، وہ ہے کہ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں، کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں، کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں، وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو، قفس میں مجھ سے رودادے چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، قفس میں مجھ سے رودادے چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں۔ اور جناب بہت محبتیں آپ کی محبتیں مجھ تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ، یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ، کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں ہو، کہ جب دل میں تم ہی تم ہو۔ غلط ہے جذب دل کا شکوہ دیکھو جرم کس کا ہے، غلط ہے جذب دل کا شکوہ دیکھو جرم کس کا ہے، نہ کھینچو گر تم اپنے کو، نہ کھینچو گر تم اپنے کو کشاکش درمیاں کیوں ہو، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ اور کچھ ہم نے بات کی تھی کہ بہت خوبصورت تلمی استعمال کرتے ہیں یہ اس شعر میں، اگر دیکھا جائے کہ ہوئے تم، اس شعر کے اس مصرے میں کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم، عدو دشمن کو کہتے ہیں جناب، عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو، کہا تم نے کہ کیوں ہو غیر کے ملنے میں رسوائی، کہا تم نے کہ کیوں ہو غیر کے ملنے میں رسوائی، بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو پھر کہیو کہ ہاں کیوں ہو۔ اور یہاں پہ جو کہیو کا استعمال کیا، یہ پھر کہنا کے لیے استعمال ہوتا تھا پرانی اردو میں۔ دوبارہ پڑھتا ہوں کہ کہا تم نے کہ کیوں ہو غیر کے ملنے میں رسوائی، بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو پھر کہیو کہ ہاں کیوں ہو، نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو، تیرے بے مہر کہنے سے
وہ تجھ پر مہرباں کیوں، کسی کو دے کے دل کوئی نوا، سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں۔ اور یہ ایک اجوا خان میری لسنر ہیں، ان کی فرمائش تھی کہ جناب یہ پڑھا جائے، اور خوبصورت انتخاب ان کا۔ آپ بھی اپنی رائے، اپنی پسند کی شاعری جو مجھ سے سننا چاہتے ہیں وہ بھیج سکتے ہیں، اور آپ کی جو پسند ہوگی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے پڑھ سکوں۔ ارشد ملک کی کتاب سے تھوڑا سا، ان کی کتاب ہے کہو مجھ سے محبت۔ ارشد ملک نے خود کم شاعری کی، البتہ انہوں نے دوسروں کی شاعری کو جمع کر کے کچھ اپنی شاعری بھی کی، کچھ دوسروں کی شاعری کو جمع کیا اور اس کو اپنی کتاب میں شامل کیا۔ ایک بہت خوبصورت نظم ہے ارشد ملک کی، وہ اپنے ساتھ شامل کر رہا ہوں جناب کہ آج چاند بھی پورا ہے، کہو مجھ سے محبت۔ کہا اس نے کہ پورا چاند کتنا خوبصورت ہے، کہا میں نے کہ میں اکثر تیری تصویر تکتا ہوں۔ کہا اس نے کہ پورا چاند کتنا خوبصورت ہے، کہا میں نے کہ میں اکثر تیری تصویر تکتا ہوں۔ کہا اس نے دسمبر میں تیری یادیں ستاتی ہیں، کہا میں نے میری جانو محبت کب بچھڑتی ہے۔ کہا اس نے کہ کتنا چاہتے ہو تم مجھے ارشد، کہا میں نے سمندر کی کبھی گہرائی دیکھی ہے، کہا میں نے سمندر کی کبھی گہرائی دیکھی۔ اور ایک اور جگہ کہتے ہیں جناب، یہی وعدہ لیا تھا نا ہمیشہ خوش ہی رہنا ہے، یہی وعدہ لیا تھا نا ہمیشہ خوش ہی رہنا ہے، تو دیکھو دیکھ لو آ کر میری آنکھوں کو دیکھو تم، یہ کتنی شوخ لگتی ہے، میرے ہونٹوں کو دیکھو تم ہمیشہ مسکراتے ہیں، میرے ہونٹوں کو دیکھو تم ہمیشہ مسکراتے ہیں، کوئی بھی غم اگر آیا اسے ہنس کر سہا میں نے، کوئی بھی غم اگر آیا اسے ہنس کر سہا میں نے، میرے چہرے کو دیکھو تم ہمیشہ پرسکون ہوگا، تو سوچو گے کیا تھا میں نے جو تم سے وہ وعدہ کر دیا پورا، مگر ایک بات ہے پیارے، مگر ایک بات ہے پیارے، کبھی جو وقت مل جائے تو میری شاعری پڑھنا تمہیں محسوس تو ہوگا، کہیں پہ سرد سا لہجہ، کہیں تلخی بھرا مصرع، کہیں پہ درد کی جھیلیں، کہیں لہجے کی کڑواہٹ، سنو میں خوش تو ہوں لیکن لہو ہر لفظ روتا ہے، لہو ہر لفظ روتا ہے جناب۔ اور اس نظم کا عنوان بھی لہو ہر لفظ روتا ہے ہی تھا۔ ارشد ملک کی کتاب جو میرے پاس ہے وہ کہ جناب کہو مجھ سے محبت ہے، اور آج اتفاق سے یہ نظر آ گئی اور میں نے اس کا جو کتاب کا نام ہے وہی نظم آپ کے لیے پڑھ دی۔ امجد صاحب کو شامل کروں گا جناب۔ ایک بیک گراؤنڈ میوزک کی سجیشن آئی ہے جناب، بیک گراؤنڈ میوزک آپ اس بات پہ غور کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم بیک گراؤنڈ میوزک ڈالیں، لیکن چونکہ میں یہ پروگرام لائیو کرتا ہوں تو اس لیے بیک گراؤنڈ میوزک میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ مجھے نہیں پتہ، ریکارڈنگ نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں ریکارڈنگ، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آواز جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میوزک وہ میری آواز پہ حاوی ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے سننے والوں کو۔ امجد صاحب کو شامل کریں گے جناب۔ ویسے تو آج ہم سے ملاقات کرنے جان ایلیا بھی آئے تھے، اور وہ کہہ گئے ہم سے کہ خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم، یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم، وفا اخلاص قربانی محبت، وفا اخلاص قربانی محبت، اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں ہم، ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم، تمہاری ہی تمنا
کیوں کریں ہم، تمہاری ہی تمنا کیوں کریں ہم. اور یہ بھی اشفاق خان نے انتخاب کر کے بھیجا تھا جان ایلیا کو. وہ جان ایلیا کی شاعری کے بارے میں صرف اتنا کہیں گے کہ وہ سجاد علی نے کہا کہ اگر آپ نے جان کو پڑھا ہی نہیں تو کیا پڑھا. اور صرف اتنا کہوں گا کہ کچھ باغی سی شاعری ہے، کچھ ناراضگی ہے محبت سے ان کو، کچھ ناراضگی ہے زمانے سے ان کو. وہ اپنے آپ کے شاعر تھے، اپنی آپ میں رہنے والے تھے. خیر تھوڑا سا ان جدائیوں کی باتوں کو بدلتے ہیں، امجد اسلام امجد کی طرف چلتے ہیں. اور جب امجد صاحب کا ذکر آئے تو اس وقت صرف یہی کہا جاتا ہے جناب کہ محبت، جی محبت کو امجد صاحب نے جس خوبصورتی سے بیان کیا وہ شاید کسی بھی شاعر نے اردو ادب میں اتنی خوبصورتی سے محبت کو بیان نہیں کیا. ایک بہت خوبصورت شعر تھا ان کا، سمے کے سمندر کہا تو نے جو بھی سنا پر نہ سمجھے. سمے کے سمندر کہا تو نے جو بھی سنا پر نہ سمجھے، جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی ذرا کر سکے. اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ کہنے کو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں امجد، مگر وہ شخص مجھے بھولتا نہیں. آشفتگی سے اس کی اسے بے وفا نہ جان، عادت کی بات اور ہے دل کا برا نہیں. صاحب نظر سے کرتا ہے پتھر بھی گفتگو، ناجنس کے حضور زباں کھولتا نہیں. تنہا اکیلے چاند کو، یہ جناب چاند کی وجہ سے یاد آ گئی، تنہا اکیلے چاند کو سمجھوں نہ بے خبر، سب کچھ وہ سن رہا ہے مگر بولتا نہیں. امجد وہ آنکھیں جھیل سی گہری تو ہیں مگر، امجد وہ آنکھیں جھیل سی گہری تو ہیں مگر، ان میں کوئی بھی عکس میرے نام کا نہیں، ان میں کوئی بھی عکس میرے نام کا نہیں. اور مجھے میرے اسکرین پہ بلال خان آ رہے ہیں، ظفر علی آپ میرے ساتھ ہیں، ذیشان رفیق ہمارے ساتھ ہیں. باقی میرے پاس چونکہ نام سامنے نہیں آ رہے، اور بہت سے لوگوں نے اپنی جو ڈسپلے پکچر لگائی ہوتی ہے اس میں کوئی سینری وغیرہ ہے تو اس پہ بھی لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کون کون شامل ہے. تھوڑا سا دیکھنے میں بھی کیونکہ فاصلہ زیادہ ہوتا ہے. جگجیت سنگھ کی ایک بہت خوبصورت نظم تھی، اکثر رات کی تنہائی میں، اور یہ سب ہم سب کے جذبات ہوتے ہیں. بچپن، جی جناب، بچپن ہمیں نہیں بھولتا، کسی کو بھی نہیں بھولتا، اور اس کے یاد کرنے کی کوئی حد نہیں ہوتی. تو اکثر رات کی تنہائی میں یہ نظم میرے ذہن میں تو بہت آتی، بہت مشہور ان کی گائی ہوئی یہ نظم، یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی. کبھی ریت کے اونچے ٹیلوں پہ جانا، گھروں دے بنانا بنا کے مٹانا، وہ معصوم چاہت کی تصویر اپنی، وہ خوابوں کھلونوں کی جاگیر اپنی. نہ دنیا کا غم تھا نہ رشتوں کے بندھن، بڑی خوبصورت تھی وہ زندگانی. یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو، مگر لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی. اور پروگرام کے آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی آرا سے ضرور نوازیے گا، جو آپ سننا چاہیں اس کو ضرور میرے ساتھ بانٹیے گا. بہت سی چیزیں ہیں آپ لوگ، میں نے کل اپنا واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کیا تھا، آپ اس پہ شیئر کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ جی واٹس ایپ، اس واٹس ایپ نمبر پر آپ کال نہیں کر سکتے. جی میں کال جو ہے اس کے اوپر نہیں لیا کرتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر بے وقت
کالیں آ جاتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو منع کرنا پڑتا ہے. نہیں، واٹس ایپ کے لیے آپ اپنی آرا سے اس پہ مجھے نواز سکتے ہیں. اور محسن نقوی میرے سامنے، میں جو مہکا تو میری شاخ جلا دی اس نے، میں جو مہکا تو میری شاخ جلا دی اس نے، سبز موسم میں مجھے زرد ہوا دی اس نے، پہلے ایک لمحے کی زنجیر سے باندھا مجھ کو، پہلے ایک لمحے کی زنجیر سے، اور پھر وقت کی رفتار بڑھا دی اس نے. جانتا تھا کہ مجھے موت سکون بخشے گی، جانتا تھا کہ مجھے موت سکون بخشے گی، وہ ستمگر تھا سو جینے کی دعا دی اس نے. جس کے ہونے سے تھی سانسیں میری دگنی محسن، جس کے ہونے سے تھی سانسیں میری دگنی، جو بچھڑا تو میری عمر گھٹا دی اس نے، وہ جو بچھڑا تو میری عمر گھٹا دی اس نے. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں طارق اعظمی صاحب، یہ ان کی پسند تھی. اور آج کل کرونا کی وجہ سے بھی کچھ شاعری آئی ہے جناب بزم اردو میں. ایک مدت سے میرے گھر کوئی آیا نہ گیا، فون سے حال ہی بس پوچھا بلایا نہ گیا، اگر کوئی سامنے آیا بھی تو عالم یہ رہا، دوری 6 فٹ ہاتھ ملایا نہ گیا. جناب اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کروں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، اپنی آرا سے ضرور نوازیے گا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آج میری آواز اور تصویر آپ تک ٹھیک پہنچی ہوگی، انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ. چلتے چلتے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں بانٹنے کے نئے طریقے کشید کیجیے. اللہ حافظ.